बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रेड जोन के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, सानहा तरलाई जो मस्जिद में ख़ुद को शमला हुआ है, आज उसका दूसरा रोज़ था। आज शुहदा को उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन आज पूरे मुल्क में आज फ़ज़ा जो है पूरी तरह सोगवार रही। आज भी लोग अपने प्यारों को याद करके दाढ़े मार मार कर रोते रहे। तो दूसरी तरफ जानब जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हमने जो मास्टर माइंड था दहशत गर्दी का, उसको गिरफ़्तार कर लिए। उसके 3 साथी भी पख्तूनख्वा से हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं। दूसरी जानब जो दाइश है, जो आलमी दहशत गर्द तंजीम है, उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी जो कबूल कर रही। आज के प्रोग्राम में जो 8 फरवरी कल है, कल अपोजिशन ने हड़ताल की कॉल दे रखी है, पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल की कॉल, और जो मौजूदा हुकूमत को भी 2 साल मुकम्मल होने को हैं। इन तमाम हवालों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की MNA समर हारून बलोच साहिबा और सीनियर तजियाकार जनाब रऊफ़ कुलासरा साहब। समर बलोच साहिबा से बात करते हैं। समर हारून बलोच साहिबा, आपका ख़ानदान भी दहशत गर्दी का निशाना बना, आपके जो मजाजी खुदा हैं वो भी और ससुर भी इसी दहशत गर्दी की भीड़ चढ़े हैं। इस्लामाबाद में हमने देखा कि कल जो एक अफसोसनाक मंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मस्जिद को खून में नहला दिया गया। ये जो दहशत गर्दी है, लेकिन जब भी कोई दहशत गर्द इनके पकड़े जाते हैं, अभी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है, तो पख्तूनख्वा से ये चारों सहूलतकार और मास्टर माइंड वहाँ से गिरफ़्तार होता है। और आप पर भी जितना, आपके ख़ानदान पर, ANP के लीडर्स पर जितने भी हमले पख्तूनख्वा से हुए, ये जो दहशत गर्दी का नेक्सस है, नेटवर्क है, ये वहाँ कितना गहरा है? ज़रा नाज़रीन को बताएं कि वहाँ किस किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत है। जो वफाकी हुकूमत भी कहती रहती है हमने ऑपरेशन करना है, लेकिन जो वहाँ की मकामी हुकूमत है वो कहती है गुफ्तगू करनी है। ये जो मसाजिद में आके दहशत गर्दी कर रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत के साथ मैं इस जो वाक़या हुआ है इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ, और जो लोग बातचीत की बात करते हैं उनके मौक़िफ़ की भी मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। कल मेरे ऊपर ये दिन बड़ा भारी गुज़रा, क्योंकि मैंने जब वो ख़वातीन को उस हस्पताल में रोते चीखते, मुझे अपना वो टाइम याद आ गया कि मैं और मेरी ख़ानदान की औरतें हम किस तरह बग़ैर दुपट्टों के, पाँव पे चप्पल नहीं थे, हम वो ख़बर सुन के जिस तरीके से भागे, और जो हम लोगों ने वहाँ पे सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस चीज़ ने होना था वो हो गया। और उस दिन 26 लोग शहीद हुए थे, आज 45 लोग शहीद हुए मस्जिद में, बच्चे, एक ख़ानदान के मल्टीपल लोग। कब तक हमारी माएँ बहनें सरकारी हस्पतालों में जूतों के बग़ैर, चप्पलों के बग़ैर, सरों पे दुपट्टे के बग़ैर भागती फिरेंगी, और कब तक हम डेड बॉडीज़ रिसीव करते रहेंगे? और जो लोग ये कहते हैं, मैं पिछले हफ्ते शायद खटक साहब, मेरे बहुत उनके लिए कदर है, के साथ एक प्रोग्राम करी थी, तलत हुसैन साहब का, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें बात करने दे, हिब्बतुल्लाह अखुंद इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। तो मैं कहा वो पावरफुल अपने मुल्क में होगा, हम खुद पावरफुल हैं। वो मुल्क जो अमेरिकन्स जब गए हैं, उनकी फ़ौज ने, एक बंदे ने एक गोली नहीं चलाई। वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, और हम कहते हैं हम पावरफुल नहीं हैं, क्योंकि हम प्रेशर ले लेते हैं। जब तक देखें हम सबको गुफ्तगू तो हम उससे करेंगे जो आप पर गुफ्तगू के आमादा होगा। देखिए मैं तो ताने खड़ा है, मैं तो डे 1 से, क्योंकि देखें मेरा तो घर उजड़ गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि और घर इस आग में ना झोंके जाए। एवरी डे जो हम ज़ाया करते हैं, ये जो नैरेटिव को हम मडी करते हैं, ये हमारी अंदर से आवाज़ें उठ जाती हैं कि नहीं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी पुख्तून हैं। आप कहते हैं कि ये दहशत गर्दी के ताने बाने पुख्तूनख्वा से मिलते हैं, नहीं जी, पुख्तूनख्वा का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, और सारी दहशत गर्दी की जड़ अफगानिस्तान से है। यानी कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दी और दहशत गर्द ये आते हैं पख्तूनख्वा में, ये इंपोर्ट होते हैं पख्तूनख्वा में, पख्तूनख्वा से फिर पूरे मुल्क में ये ट्रैवल करते हैं। पख्तूनख्वा को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि हमने 45 साल अफ़गान मुहाजिरीन को रखा, उनको अपने सीने से लगाया, उनको अपनी सोसाइटी में अमेलगमेट किया। ये जो हमारा उस वक्त हम कहते थे कि फ़र्ज़ है, और अभी भी हम मानते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत हमने भुगती है, तो आई थिंक कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं होगा जिसने वो कीमत भुगती है। जो आज भी अपोलोजिस्ट है, सूबाई हुकूमत अभी भी कहती है कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, पसे पर्दा तो वो मानते हैं, लेकिन वो सामने से, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो ऑपरेशन जब तक हम नहीं करेंगे। और ऑपरेशन अब ये बात ने दिखा दिया है, पहले कचहरियों में जो वाक़या हुआ, फिर ये जो इमाम बारगाह में ये लोग शहीद किए गए हैं,
اب یہ آپریشن ہمیں دائرہ ہمیں کافی وسیع کرنا پڑے گا. یہ صرف خیبر پختونخوا یا ایکس فاٹا میں ہمیں ابھی آپریشنز کی ضرورت نہیں ہے. جو دہشت گرد کی فیملی پکڑی گئی ہے, جو فیمیل ممبرز پکڑے گئے, وہ میرے کنسٹیٹوئنسی سے پکڑے گئے ہیں, گنج اندرون پشاور سے پکڑے گئے ہیں, جو ہند کو سپیکنگ لوگوں کا گڑھ ہے, حاجی غلام بلوچ شہر میں بیٹھے جو ہوئے آپ کا حلقہ ہے, جو پشاور جو صوبائی دارالحکومت ہے پختونخوا کا, وہاں سے یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے خواتین ان کی وہاں سے پکڑی گئی ہیں. تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا, پہلے ہم سنتے تھے میڈم, یہ جو پی ٹی آئی کے جو جب یہ آئے ہیں لوگ حکمران بنے ہیں, اس سے قبل تو یہ سارے لوگ پختونخوا کے کہتے تھے کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے, یہاں کارروائی ہونے چاہیے. کیا پختونخوا کے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان دہشت گردوں سے کون نجات دے سکتا ہے؟ اگر مسلح افواج ہی, سیکورٹی فورسز ہی دے سکتی ہیں نا. کیا یہ جو وہاں کی قیادت ہے اس کو ہوسٹیج کر لیا ہے عمران خان کے بیانیے نے, اس وجہ سے یہ الٹا بیانیہ پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, دو باتیں. ایک, خان صاحب کا اپنا, ہم تو ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی کا پولیٹیکل ونگ ہے. یہ وہ واحد پارٹی ہے کہ جب پختونخوا میں خون بہہ رہا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے, ہمیں ادھر دوڑنا چاہیے, ہمیں ادھر دوڑنا. ہم قطر بھی گئے, ترکیے بھی گئے, ادھر بھی گئے. وہ چائے کی پیالی پینے جنرل فیض سرینا کابل بھی پہنچ گئے, تو وہ چائے کی پیالی میں صرف پختونوں کا خون ملا ہوا تھا, اور تو ہمیں اس سے کچھ نہیں حاصل ہوا. یہ ہم اپنے دشمن کو, ہم دہشت گرد کو, ادھر وہ ٹی ٹی پی, ٹی ٹی اے, جو بھی ہم اس کو نام دے دے, طالبان, واٹ ایور, یہ دہشت گرد ہے. لیکن ہمارے جو صوبائی حکومت ہے وہ پولیٹیکل ول بھی نہیں رکھتی, اور وہ ڈرتے بھی ہیں. وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے تو پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو وزراء اور سٹنگ اور ایکس چیف منسٹرز, وہ بھتہ دیتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے ان لوگوں کو. وہ ان کے خلاف کہاں سے آواز اٹھائیں گے؟ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں, میں تو چیخ رہی ہوں کہ آپریشن, اور ایک یہ نہیں کہ بس ایک ہٹ اینڈ رن آپریشن, ایک ہی دفعہ کمر کس لیں. مرنا تو ہمیں اینی وے ہے نا, تو ایک دفعہ ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں سارے, کم از کم قوم کو تو اس گن سے ہم صاف کر لیں گے, ہم آنے والے اپنے بچوں کی کو تو سیکیور کر لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل نیریٹو بھی چاہیے, ہمیں ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. لوگوں کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ عامت الناس جو عام لوگ ہیں, تو یہ تو سوچنے کی بات ہے, یہ بہت گہری بات ہے. جو لوگ پاکستانیوں کا, مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, ہم ان کے لیے کیوں نرم گوشہ اپنے نیریٹو میں پیدا کر رہے ہیں؟ کلاسا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. کلاسا صاحب, میں نے تو ایک بڑی خوفناک بات کی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا پولیٹیکل ونگ ہے پی ٹی آئی, اور دوسری جو بات میں حیران ہوا ان سے کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم ان کے خلاف بات کریں گے. اسی لیے جو لوگ یہ نیریٹو بناتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, کہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کبھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنایا, باقی سب لوگ نشانے پر ہیں, سنی, شیعہ, ٹھیک ہے جی, مساجد, سکول, وکیل, اساتذہ, سارے لوگ ٹارگٹ پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو لوگ کہتے ہیں یہ نیریٹو بناتے ہیں. آپ کیسا دیکھتے ہیں ان ساری صورتحال کو؟ جی, بہت شکریہ آپ کا. تو انہوں نے سمر صاحبہ نا, کیونکہ خود ان کی فیملی وکٹم ہیں, یہ خود وکٹم ہے, اتنا بڑا ان کی فیملی میں ان کی ٹریجڈیز ہوئی ہیں نا, مس ہے ان کا آ کے پالیٹکس کو جوائن کرنا, ان چیزوں پہ بڑا بولڈ سٹانس لینا, یہ بڑا عام بات نہیں ہوتی کہ آپ کی فیملی میں آپ نے مشکلات دیکھی ہیں, ٹریجڈیز دیکھی ہیں, اور پھر بیٹھ کر ان تمام قوتوں کو یہ کنفرنٹ بھی کرنا, ان کو چیلنج بھی کرنا, بڑا جرأت مندانہ کام. اس کے لیے بڑا آپ کو حوصلہ چاہیے آپ کی. اینڈ کمنگ فرام ایک ٹریڈیشنل پشتون فیملی, وہ بھی ایک یا کلچر سے وہاں سے آ کے ان چیزوں کو فیس کرنا, سو دیٹس ویری بولڈ آف ہر, آئی مسٹ سے. اور وہ بات ابھی کہہ رہی تھیں, ان کے لیے تو بڑا ٹراما ہوگا جو کچھ کل ہوا ہے, کہ انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ ون اس میں ریلیوز کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے, اور آپ اس میں سے یہ گزرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پختونخوا جو ہے, مجھے تو یاد پڑتا ہے, میں شاید آپ سے کل بھی بات ہو رہی تھی, 80s سے لے کے جب ہم جوان ہو رہے تھے, بڑے ہو رہے تھے, ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ پشاور میں آج یہ بلاسٹ ہو گیا, آج فلاں جگہ یہ ہو گیا. جنرل ضیاء کے دور میں جو ہو رہی تھی افغان, اس وقت یہ افغان جہاد, تو اس وقت جہاد فرما رہے تھے سارے مل کے اس میں افغانستان میں. تو اس وقت کی جو ان کے فسادات, مطلب جہاد کہیں, فساد کہیں, جو بھی شروع ہوا, تو ہم نے اس وقت سے سنا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کے خیبر پختونخوا میں کتنی کلنگز ہو رہی ہیں, کتنے, بلکہ چھوٹے چھوٹے, مجھے یاد ہے وہ ہوتے ٹوائز لے کر آئے تھے کہ بچے بچارے ٹوائز, کھلونے بم ہوتے, وہ گھروں میں لے گئے تو وہاں پھٹ جاتے تھے. اتنی مطلب وہاں کے لوگوں نے, یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانیں دی, قربانیاں دی افغانستان کے لیے. ماسے کہ اسی وقت اگین
ہم تو یہ سمجھ کے لڑ رہے تھے سارے کے سارے کہ افغانستان کے ساتھ آپ ان کو مدد دے رہے ہیں. اب یہ اوور دا پیریڈ آف ایئر اتنی بلڈ شیڈ ہوئی ہے کہ لوگ نا بحث بھی ہو چکے ہیں. آپ جس بات کو کہتے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ جی کہ جناب یہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں, کوئی بات نہیں, گمراہ ہیں, ناراض ہیں, فلاں ہیں, بات چیت کرو. میں یہ بھی سمجھ جو بحثی بھی آ جاتی ہے آپ کے ہاں کہ جب آپ کی یا 70-80 ہزار بندہ مارا جائے اور ابھی تک بھی آپ اس پہ گفتگو کر رہے ہو, نہیں بھائی کہ یہ ہمارے گمراہ ہیں, ہم سے ناراض ہیں, بات چیت کرنا چاہیے. بات چیت کرنے سے مجھے یاد ہے کہ کس چیز پہ بات کرنی چاہیے. کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ اگلی دفعہ تو آپ کے پاس این اگر یہ ہمارے دوست پی ٹی آئی والے, میں تو ان سے پوچھا ہے 2 جگہ پروگراموں میں کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, میں کہ آپ کو یہ پتہ ہے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے, میں کہ ان کی کیا مطالبے ہیں. بھئی آپ کی میرے اگر کوئی لڑائی چل رہی ہے, ہم نے مذاکرات کرنے, کوئی نہ کوئی تو ہوں گے, 2-4 آپ کی گریونسز ہوں گے, 3-4 کو میری ہوگی, کہیں پہ تو ہوگا نا کچھ. آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ آپ جو کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں, اوکے فائن کرتے ہیں مذاکرات, ان کی شرائط کیا ہیں, یہ جو آپ بتائیں اگر جن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے وہ چاہتے کیا ہیں. یہ سوال میں نے پوچھا. میجر عامر صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ خود بھی پشتون ہیں, بڑا پرانی دوستی ان سے تعلق. ایک دن ان کے گھر پہ بیٹھے تھے تو بہت سارے پشتون بھائی بھی آئے تھے, کچھ اس میں کوئی اخوان کوئی پولیٹیشنز بھی تھے, پہلے کی بات ہے کچھ عرصے کی, تو پشتون اس میں جرنلسٹ بھی تھے. تو میں نے یہ حسن خان بھی تھے, بڑا مشہور ہمارے دوست ہیں, وہ کرتے ویلاگز بھی کرتے ہیں اپنے. میں نے ان سے پوچھا, میں مجھے پہلے یہ بتائیں جو گفتگو ہو رہی ہے مذاکرات ہونے چاہیے نیچے ہونے, اس کو تو سائڈ پہ کریں, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ٹی پی کی ان شرائط کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا, حسن خان نے بتایا, اور عامر عبداللہ صاحب بھی بیٹھے تھے, 1-2 اور بھی. انہوں نے کہا بھائی ان کی 2-3 ہی ان کی شرائط ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب آپ پورا خیبر پختونخوا خالی کریں, ڈیورن لینڈ ختم کریں. پہلے تو ہمیں پشاور سارا ہم نے مطلب خیبر پختونخوا ہمارے حوالے ہوگا, پھر ہمیں اسلام آباد بھی دینا, ہمیں یہاں پہ خلافت قائم کرنی ہے جیسے انہوں نے قائم کی ہوئی ہے. تو ذرا ان سے میں کہ پوچھ, اچھا میرے لیے یہ تھوڑی سی وہ شاکنگ چیز تھی کہ اگر وہ آپ کی جگہ بیٹھنے چاہتے ہیں, وہ سہیل افریدی صاحب کی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے, آپ کے قانون کو نہیں مانتے, آپ کے ملک کو نہیں مانتے, اس کی باؤنڈریز کو نہیں مانتے, تو پھر آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں. تو میں کہ اگر مطلب میں ہوتا ٹو بی فیئر تو میں کہتے تھا بھائی صاحب آپ میں سے کتنے لوگ عمران خان صاحب اپنی جگہ دینے کو تیار ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کو خلیفے کو بھیج دیں جناب, ان کو بٹھا دیتے ہیں, اگلی دفعہ وہ وزیر اعظم کی جگہ وہ خلیفہ بن جائیں گے. سہیل افریدی صاحب اگر تیار ہیں, یا گنڈا پور صاحب جو بھی تیار ہے, یہ شرائط ماننے والی ہیں, مجھے وہ کہتے ہیں ٹرائبل ایریا ہمیں دے دیں, یہ پورا مطلب پشاور ہمیں دے دیں, جو بھی ہے پورا اس وقت آپ کے ایگزسٹنگ ہے, بلکہ ان کا بس لگے گا تو اسلام آباد بھی لیں گے. تو ان مطلب باتوں پہ جو آپ کے ملک کو نہیں مانتے, نہ آئین کو مانتا ہے, نہ قانون کو مانتا ہے, نہ انسانیت کو, نہ اخلاقیات کو, اس سے کیا بات کریں گے؟ آپ ان سے کیا مذاکرہ, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ ان کو کیا آفر کریں گے, وہ آپ کو کیا آفر کریں گے, جن کا یہیں پہ ان کا شروع ہوا ہے کہ ہم تو خلافت لائیں گے, ہمارا تو یہاں پہ خلیفہ ہوگا, اور آپ سارے اس کی بیعت کریں گے, جو نہیں کرے گا تو وہ پھر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ان سے پوچھا کریں ذرا, اگلی دفعہ ہے نا آپ کے پاس, تو ضرور آج کی ان کے سر آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بلڈ شیڈ نہیں ہو, ان کی شرائط کیا ہیں جن میں مذاکرات کریں گے, وہ کیا چاہتے ہیں. کلاسا صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جیسے کہا میم نے کہ وہ ان کا پی ٹی اے ان کا پولیٹیکل ونگ ہے, ایسے لگتا ہے جو ان کا بیانیہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارے لوگ یہ بات کریں اور ڈٹائی کے ساتھ کریں تو پھر ان کا علاج کیا ہے؟ یہ تو پھر انہی کے لوگ ہوئے. مثلا کل جنہوں نے مسجد میں یہ لوگوں کو شہید کیا, معصوم لوگوں کو دیکھیں, جب بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے کلاسرا صاحب, وہ تو بالکل ہینڈز اپ ہوتا ہے نا, خدا کے آگے سجدے میں ہے, نہ اس نے کسی کے کوئی ارادہ ہے کسی کے خلاف کسی کام کرنے کا, ان کو جا کر گولیاں ماری اور جا کر بم پھاڑ دیا. اب ان سے جو دہشت گرد آیا تھا, ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ میں تو آپ کو کلیئر بتا چکا ہوں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کا عسکری ان کے ونگز ہیں اور یہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے, یہ ہمارے پاکستان میں رہی ہیں چیزیں, اس طرح کی ماضی میں بھی رہی ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کا کیا کریں گے اگر آپ کی عوام جو ہے انہیں ہی سپورٹرز کو ووٹ دیتی ہے, انہیں کو الیکٹ کرتی ہے, انہیں اپنے قاتلوں سے پیار ہے, تو واٹ یو کین ڈو. لوگوں کو ان کو فیل ہوتا ہے نہیں یہ لوگ ہمیں ٹھیک ریپرزینٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ آگے سے کسی اور کی مطلب ان کی لابینگ کر رہے ہیں, ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. سو جو لوگ ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کر رہے ہیں, یا تو سسٹم ہے نا آپ کا, پارلیمانی سسٹم ہے, اس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, الیکشن کمیشن اس کو اجازت دیتا ہے, وہ جو اس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے, وہ الیکشن لڑتا ہے. میں نے نظام کو مانے کا تو حصہ بنے. میں ان کی بات کر, جو آپ نے بات کی نا, جو پولیٹیکل فیس ہیں یا جن کے عسکری ونگز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو ان کا پولیٹیکل فیس ہے, جو ان کا پولیٹیکل فیس بنتے ہیں, لوگ ان کو اگر ووٹ دے رہے ہیں, الیکشن کمیشن ان کو اجازت دے رہا ہے, ان تمام بیانات کے باوجود, سپورٹ کے باوجود, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے آپ کی, تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں, حکومتیں بھی بنا رہے ہیں, پھر مزے کریں سارے. جی ابھی ہوا ہے وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب بڑھتے ہیں جو سیاسی معاملات ہیں, اپوزیشن
کل ہڑتال کی کال دے رہی ہے، اس کا کیا بنے گا، اور حکومت کو بھی 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ کل انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، 8 فروری ہے کل، اور پختونخوا میں جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، اور پہیہ جام بھی ہوگا، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا۔ ایک طرف تو دہشت گردی کا عفریت ہے، اور بندے سارے جو صورتکار ہیں، ماسٹر مائنڈ پکڑے جا رہے ہیں پختونخوا سے، تو یہ تو احتجاج پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو یہ اپنی ذمہ داری جو ہے، دہشت گردی کا جو عفریت ہے، اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کرنا کیا صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ دیکھیں، پختونخوا میں پے در پے ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہو رہا ہے۔ لکی مروت میں ایک پولیس کانسٹیبل کو پکڑا دہشت گردوں نے، اس کو ٹارچر کر کے اس کی پوری فیملی کو مارا، ان کے گھر کو جلایا۔ تو اس دن ہمارے چیف منسٹر صاحب کباب کھاتے کھاتے پشاور سے نوشہرہ اور نوشہرہ سے مردان چلے گئے۔ دیکھیں، جس دن جہاں پہ جانا چاہیے ان کو نہیں جانا چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اتوار والے دن کون سی شٹر ڈاؤن ہڑتال یہ کر رہے ہیں۔ اتوار کو اینی وے دکانیں بند ہوتی ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی تھی تو آج کرتے، پیر کو کرتے۔ پہلے ملک کے حالات دیکھ لیں، جو اب آئی بی اوز ہو رہے ہیں سیٹلڈ ایریاز میں ہو رہے ہیں، لنکڈ ٹو یسٹرڈیز ٹیررسٹ اٹیک۔ یسٹرڈے کا جو ٹیرر اٹیک تھا وہ اسلام آباد کی ہسٹری میں سب سے سیکنڈ موسٹ خونی اٹیک۔ اللہ خیر کرے کہ اللہ جو ہمارے یہ آخری ہو، آخری بھی ہو، جو ہسپتالوں میں جو پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی خیر کرے، اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے کہ یہ فگر اب رائز نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایک ہیڈ کوارٹرز بنائے۔ ان جو بھی یہ نیٹ ورکنگ ٹیرر نیٹ ورک ہے، اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، نوشہرہ میں بھی ایکسچینج آف فائر ہوا ہے، اس میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ الٹا یہ ایک آپٹکس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہڑتال کر رہے ہیں؟ لائک آئی سیڈ، اتوار والے دن ہڑتال کون سی ہوگی؟ اور یہ کیا وہ کریں گے؟ بس وہی تقریریں کریں گے۔ کلاسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پختونخوا کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے طالبان کی پیروی کرنے کے لیے، یا ٹی ٹی اے یا ٹی ٹی پی کے سپوکس پرسنز بننے کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا کہ عمران خان صاحب کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ماں پہ ہٹایا گیا، اور ہم خان صاحب کو واپس لائیں گے اور ہم پوری ورلڈ آرڈر کو ٹاپل کریں گے۔ انہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا جو بالکل من گھڑت اور جھوٹا تھا۔ کیا مسلم لیگ نون نے اور اے این پی نے، باقی جو جماعتیں ہیں، اس بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے؟ اب وہ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم تو جھوٹ کے عوض سچ ہی بول سکتے ہیں۔ جھوٹ کی بہت لمبے پیر نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی سچ سامنے آئے گا۔ اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو بائیڈن صاحب کو، پھر ٹرمپ ایڈمن، جب ٹرمپ الیکشن جیتے تھے تو پی ٹی آئی کی یوٹیوبرز اور پی ٹی آئی کی سرکلز کی خوشی پلیز مت بھولیے گا۔ ان کے بچے قاسم اور سلیمان، وہ بھی ان کو خط لکھ رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہاں پہ لابینگ ہو رہی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے سیاست کا ایک ڈرامہ مچا لیا ہے۔ انہوں نے سیاست سے نہ صرف شائستگی بٹ سنجیدگی بھی ختم کر دی ہے۔ ہمارے پروگرام میں تھے جو ان کے مشیر اطلاعات ہیں، ترجمان بھی ہیں، شفیع جان صاحب، تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے تعمیر و ترقی کا وہاں سیلاب لے کر آئے گئے ہیں۔ پہلے 20 یونیورسٹیاں تھی، ابھی 34 کے قریب وہ یونیورسٹیوں کی بات کر رہے تھے۔ نام وہ گنا دیتے۔ تو کیا واقعہ تعمیر و ترقی وہاں ہوئی ہے 13 سالوں میں؟ آپ ذرا آ کے دیکھ لیں، جو تیراب میں جو ابھی جو وہ حالات ہیں، یہ تو ان کے اپنے حلقے ہیں نا چیف منسٹر کے، وہاں پہ دیکھ لیں۔ مطلب وہاں پہ نقل مکانی ہو رہی ہے تو ہزاروں لوگوں کے لیے ایک نادرا کا سینٹر تھا، پھر سٹرائکیں ہوئی، ہم سارے بولے، لڑائیاں ہوئی، تو دوسرا نادرا کا ویریفیکیشن سینٹر بنا۔ ویریفیکیشن سینٹر بنانا کتنا مشکل کام ہے، بٹ دے لیک دا ول۔ یہ صرف یہاں پہ لوٹ گھسوٹ کرنے آئے ہیں، اپنا مال بنانے آئے ہیں۔ وہ پائے کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنے اپنے حصے لے رہے ہیں۔ نہ یہ خان صاحب کی رہائی میں سیریس ہیں، سیریس ہوتے تو پراپر کوئی ایک تحریک چلاتے۔ یہ کیا 10 منٹ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنائی اور غائب ہو گئے؟ اور نہ یہ صوبہ چلانے میں سیریس ہیں، نہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں سیریس ہیں۔ یہ صرف اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنے آفیسز انجوائے کر رہے ہیں، اور اپنے جو یہ لوٹ گھسوٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں یہ وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، جب ایک پارٹی جو دہشت گردوں کا بیانیہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو پچھلے 15 سال سے، میں اور کلاسر صاحب نے تو نہیں کرنی، پچھلے 15 سال سے فیڈرل حکومت نے 4000 اور 400 کے قریب ارب روپے وار آن ٹیرر کی مد میں پختونخوا کو دیے ہیں۔ وہ تو کل بھی کچھ گنوا رہے تھے شفیع کہاں جان گئے؟ کہ کس وہ کو ہمیں ملے؟ ہمارے بقایا جات ہیں، ہمیں وہ پیسے دے دیے جائیں۔ بقایا جات تو اور ہے نا، یہ ان کو آلریڈی وصول ہو چکے ہیں۔ پختونخوا کی ہر فیملی کے حصے میں 17 لاکھ روپے آتے
اگر یہ فیئرلی ڈیوائڈ ہوتے. کس پہ لگے, کہاں لگے؟ ہمارے پولیس والے بیچارے تو وہی سن صفر صدی کی رائفلیں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں چیک پوسٹوں کے اوپر. نائٹ ویژن گوگلز, گلاسز, اینٹی ایئر کرافٹ گنز, یہ تو سارے ٹیررسٹ کے پاس ہیں. نہیں تو تو بتائیں وفاقی کہ حکومت نے کانٹریبلٹی کرنی ہے نا ان کی. اگر انہوں نے پیسے نہیں لگائے تو یہاں نیب کا ادارہ بنا ہوا ان کو گرفتار کریں, پکڑیں, اور جو جماعت گرفتار کھلے عام ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی آپ لوگ ونڈکٹیونیس کر رہے ہیں اور یہ پولیٹیکل وینڈیٹا ہے اور کسی یہ دہشت ظلم ہے اور گردی یہ کی ذاتی گرفتاری ہے. پر تو ہم صاف ہی نہیں ایسی بات نہیں کی. دیکھیں وہ ایک بات, وہ سارے معاملات کو سپن کر رہے ہیں. یہ بتائیں ابھی انہوں نے خود 40 ارب روپے تیرا کے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے ریلیز کیے. لوگوں کو پیسے ابھی تک کیوں نہیں ملے؟ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ نہیں میری بات سنیے, عوام کو انہوں نے گمراہ کن بیانیوں سے گمراہ کر دیا, ٹھیک ہے, فنڈز وفاق کی طرف سے چلے گئے. ان کو پوچھنا کس نے ہے؟ دہشت گردوں کی بھی حمایت کریں, وفاق پیسے دے, وہ بھی کھا جائیں. ان کا ہم ہی پوچھیں گے, اور اب ہم جب صحیح طریقے سے پوچھیں گے تو پھر رونے دھونے کی بہت آوازیں آئیں گی. لیکن آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ سب کو پہلے فرسٹ آف آل تو ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو لوگ ملوث ہیں جان کے یا انجانے سے یا کوتاہی کے طور پہ, تو اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آ جانا چاہیے, اور ہم اپنی جانیں نہیں گوا سکتے. اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آ گیا ہے. خلاصہ صاحب کل پھر آ گیا 8 فروری, 2 سال ہو گئے اس حکومت کو بنے ہوئے, اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے, اور یہ جیلی حکومت ہے. اس طرح کی باتیں کل بھی سنی تھی آپ نے, سنتے رہتے ہیں. تو یہ جو میڈم نے بڑا نقطہ اٹھایا ہے کہ سنڈے کو کون سی ہڑتال ہوتی ہے, جب بازار تو ویسے ہی اتوار کو بند ہوتے ہیں. تو 8 فروری اتفاقاً آ گیا, ان کو کوئی فیس سیونگ مل گئی ہے پی ٹی آئی کو. ہاں وہی والی بات کہ 8 فروری کے کیونکہ الیکشن ہوئے تھے 2 سال پہلے, تو اب تو انہوں نے تو 8 فروری کو دینی تھی. اتفاقاً اگر وہ سنڈے کو آ گیا تو ان کی خوش قسمتی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس دن کم ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ یہ توقع کرتے ہیں کہ پورا ملک جام ہو جائے گا اور لوگ سڑکوں پر نکلیں گے لاکھوں. پی ٹی آئی نے تو بڑی تیاری کی ہے, اندرون خانہ کافی انہوں نے مہم چلائی. پتہ نہیں آپ کو اس وقت وہ پیس اتنی زیادہ لگتی نہیں, لیکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنل جو فائٹس ہیں ان کی, جو ماضی میں باہر نکلتے تھے, کوارڈینیٹڈ آپ کی ایفرٹس ہوتی تھی. اس وقت سب سے بڑی جو لڑائی چل رہی ہے اگر آپ نوٹ کریں تو جو کی وجہ سے ان کے اندر کوارڈینیشن انٹرنل فائٹ ہے, سب سے زیادہ جو بڑا بگ چیلنج ہے نا ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے, پی ٹی آئی کو اپنی ان کی جو اندرونی ان کی لڑائیاں ہیں ان سے. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ ڈومینیٹ جو تھی پی ٹی آئی میں وہ آپ کے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ تھی, ان کے لوگ ڈومینیٹ تھے یا وہ زیادہ آئے ہوئے تھے کیونکہ ووٹ بھی ملا, ان کے ایم این ایز بھی زیادہ تھے. دھیرے دھیرے وہ جو ان کی لیڈرشپ تھی اس خیبر پختونخوا کی, وہ ریپلیس کر لیے, پنجاب سے ریپلیس ہوئی ہے. اب وہ پنجاب جو ہے وہ زیادہ وہاں سے ان کے فیصلے جو ہیں موسٹلی وہ وہاں سے ہو رہے ہیں, اور ہمارے پختون اور پنجابی بھائیوں کے آپس میں کوئی بن نہیں پا, تاریخی طور پر بھی نہیں بنتی ویسے دیکھا جائے تو. تاریخی طور پر تو دوستیاں بھی بڑی رہی ہیں, کشمیر, پختونخوا اور پنجاب, ان کی دوستیاں بھی بڑی نہیں. میں اس پہ کہہ رہا ہوں, لیکن اختلاف بھی ہے. میں مطلب تاریخی حوالوں سے کچھ اور میں کسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو سارے بہن بھائی ہمارے دوست ہیں, سب کچھ ہے, ہمارے بھی بہت سارے. میں اس تناظر میں نہیں کہہ رہا, ویسے ایک میں اس کے ٹریڈیشنلی تاریخی طور پر کہہ رہا ہوں کہ دے ہیو بین ایٹ آڈز اے بٹ. تو وہ اب آپ کو وہ نظر آتا ہے, وہ جو کنفلکٹ تھی, صدیوں پرانی کنفلکٹ جو ہے کہ یہاں سے افغانستان سے یا ادھر سے پنجاب پہ وہ لڑائیاں جھگڑے پھڈے ہوتے رہتے تھے سارے, اب وہ آپ کو پالیٹکس میں بھی نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں جتنی بھی چڑھائیاں ہوں گی پنجاب کے اوپر یا وفاق کے اوپر ادھر سے ہو رہی ہیں, درہ خیبر سے, وہ ہوتی رہی ہیں, تاریخ میں ہوتی رہی. وی ڈونٹ گو انٹو ڈیٹیلز کہ وہاں سے کیا حملے وغیرہ ہوتے رہے, تاریخ میں ہوتے رہے ماضی میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کی دفعہ جو ہے ایک سیریس قسم کی ٹگ آف وار آپ کو نظر آتی ہے. میں گنوا بھی سکتا ہوں کہ وہ لوگ اب آپ کو نظر نہیں آتے جو پی ٹی آئی میں پہلے وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے یا بیٹھ کے فرنٹ پہ نظر آتے تھے. پنجاب کے ایم پیز, ایم این ایز, اور ٹانٹ بھی ہوتے تھے جو کہ ٹھیک ہوتے تھے کہ پنجاب کا جو بندہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے برعکس وہ سیاسی رائے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیا, وہ جتوا دیا بقول ان کو زیادہ ووٹ مل گئے, لیکن اس نے اپنی ایک نارمل لائف بھی گزارنی ہے. اس کے بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, اسکول بھی جانا ہے, بزنس بھی کرنا ہے, مطلب اس نے ایک نارمل ایک گھر بھی چلانا ہے. اب وہ آپ کو ووٹ تو دے سکتا ہے, وہ سیاست میں اس لیے نہیں آیا کہ اس نے یہاں پھٹے کرنے ہیں, لڑائیاں کرنی ہیں, ڈنڈے مارنے ہیں. سیاست کے لیے, آپ کی سیاست کے لیے جان دے, اس کا تصور نہیں ہے. اس نے بندوقیں اٹھانی ہے, توپیں اٹھانی ہے, سر پہ کفن باندھنے. یہ پنجاب کا مجھے نظر نہیں آ رہا. ابھی جو آج کل کا موڈ ہے, ماحول ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. ایسے وہ کہتے ہیں بھی دیں گے ہم آپ کو ووٹ, دے سکتے ہیں آپ کو ووٹ ضرور دیں گے, لیکن آپ کے لیے لڑے مریں گے نہیں. اچھا, یہ تحریک ماضی میں انہوں نے
चलाई भी हुई है, PNA की तरीक, भुट्टो साहब वाली तरीक 77 वाली थी, उन्होंने चलाई है। फिर बाद में हमने देखा कई सारे वहाँ पे लॉन्ग मार्चेज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने आपको वोट दे दिया तो हम आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको टांट करें, ताने दें, बुज़दिल हैं, डर गए, फलान, सब कुछ है, बट दैट्स हाउ इट इज़। इसके मुकाबले में हमारे पख्तून भाई जो हैं वो साफ ज़ाहिर जोग्राफिकली तौर पर बहादुर लोग हैं, ब्रेव भी हैं और गुस्सेले भी हैं, और उनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाना आसान काम भी है। मैं तो ये भी कहता हूँ उनको थोड़ा सा मतलब आप इश्तियाल दिलवा भी सकते हैं। और माजी में हमने बयानात देखे भी थे, अलीमा खान साहबा का देख लें, बुशरा साहबा का देख लें, इमरान खान साहब के देख लें, उन्होंने इनकी जज्बातियत से बड़े लोगों ने फायदा भी अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत सारे हमने देखे, उनके भी देख लें। सो वो सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा ये तो खुद इनकी पार्टी जो है वो तो पश्तून, आप तो नहीं है, सॉरी, आप तो मेरा ख्याल मुस्लिम नवाज में है, तो हमारी उसमें ANP जो थी वो भी पश्तून नेशनलिज्म के नाम पे उन्होंने भी अपनी सारी उम्र यही इसी पे पॉलिटिक्स की है। सो नेशनलिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स करना, मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करना, ये दुनिया का आसान काम है कि वी विल मेक यू ग्रेट अगेन। बहुत बड़ी कौम थी, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़ी रेस थी, नेशन थे, ये सारी दुनिया में लोग सेंचुरीज ये काम करते हैं, कोई नया काम नहीं है। सो जब आप कुछ लोगों को ये बताएंगे कि यू आर सुपीरियर, आप मतलब चिल्ड्रन ऑफ मतलब माइटियर गॉड हैं, कोई लेसर गॉड नहीं है, आपने सारी दुनिया को ठीक करना है और आपको हम अजीम बनाएगा। अमेरिका में देख लें वो जो उनकी ट्रंप साहब ने ऐसा किया, ट्रंप साहब मोदी ने भी ऐसा किया, मोदी साहब ने वहाँ पे मजहब की बुनियाद बनाओ जी, हमारा हज़ारों साल पुराना मजहब है, हम तो विश्व गुरु थे, तो हम तो ऐसे थे, तो हम तो पता नहीं क्या कोई थे। सो लोग चक्कर में आ जाते होते हैं। ये अभी हम जो बहस कर रहे थे कि फिर मतलब है कि बयान है कि लोग उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इतने वो मतलब अपने ज़ाती मसलों पे कंफ्यूज तो नहीं होते, किसी ने इनके आपको 8 आने देने होंगे, मतलब जाकर उसको दुकानदार को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तो बयान है इनको नजर नहीं आते। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कोई कहे नहीं जनाब ये हमारे भाई हैं, नहीं इनको कुछ नहीं कहना, वो बंदे मार दें, ये कर दें, वो चीज़ कर दें। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासा साहब, ये जो दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या है, इस पर मजम्मत भी हो रही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हमने जो सिक्योरिटी लैब्स की बात मुख्तलिफ जगह से हो रही है, उन्होंने कहा हमने 99 अगर धमाके या हमले नाकाम बना है, एक हो गया है तो बड़ा धमाका, उसको ये नहीं कहा उन्होंने कि ये बड़ा नहीं है, कि एक अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या है। लेकिन वो इसके ताने बाने कह रहे हैं कि जो दहशत गर्द नेटवर्क है दाइश, उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी फंडिंग जो है ना भारत कर रहा है, और जब 10 मई को हमने उसे शिकस्त दी है तो भारत ने अपनी जो दहशत गर्दी दूसरे मुल्कों में करता है उसकी फंडिंग में 3 गुना इजाफा भी कर दिया है। तो ये वज़ीर आला ठीक बात कह रहे हैं। इससे बड़े बड़े मतलब ये वाक़यात हो चुके हैं, तो ये हमें अच्छा उसका भी यही होता है, शनाख्ती कार्ड मिल गया, DNA से पता चल गया है, अफगानिस्तान से आया था, फलां के घर ठहरा था, उसके बाद सारे के सियाने मेरे जैसे सियाने हो जाते हैं, बिल्कुल कौम, और ऐसी ऐसी कबलियत के मुजाहरे करते हैं कि अच्छा इनको सारा पता चल गया विद इन 1 आवर। अच्छा, यही सवाल किया ना वहाँ एक सहाफ़ी ने पूछा ना वज़ीर आला से कि इस बार बहुत बड़ा हमला हुआ है जी अफ़गानिस्तान से, तो कैसे जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग पता जाएगा। इसी तरह उन्हें याद है, इन्हीं से मोहसिन नकवी साहब हमारे क्या कहें मेहरबान हैं, नाराज़ हैं बहुत सारे हम क्योंकि क्रिटिकल कमेंट्स करते, लेकिन उनकी मेहरबानी बर्दाश्त करते रहते, वेरी काइंड ऑफ हिम एज वेल। तो इन्होंने नहीं कहा था कि बलोचिस्तान एक SHO की मार है। हाँ कहा था। फिर SHO किधर है वो? अताउल्लाह मेंगल साहब ने फिर उन्हें पूछा ना, अताउल्लाह मेंगल साहब ने भाईजान आपने SHO पे, जहाँ पे आपकी नॉन सीरियसनेस की ये इंतहा हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ये हो कि बलोचिस्तान को आपका वज़ीर दाखिला कहता है कि ये एक SHO की मार है, उसके बाद उनके बयानात को, उनकी फाइंडिंग को मादरत के साथ में फिर कह रहा हूँ, मेरा बड़ा उनसे ज़ाती तल्लुक़ रहा है, अब तो साफ ज़रा हमारी में डिफरेंट पोजीशनिंग है, इन्हें मतलब ऐसी बातें कौन सुनता है, उनकी मेहरबानी बर्दाश्त करते हैं। मोहसिन खुद साफ़ी हैं, उनको पता भी है। मोहसिन नकवी साहब की ये कम अज़ कम मैं तमाम उनके क्रिटिकल कमेंट्स की इस बात की दाद देता हूँ कि वो कम अज़ कम हमारे हम उसके मनसब के वाले से बतौर वज़ीर दाखिला बात करते हैं ना, नहीं, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं, ये उनमें है, क्वालिटी है। 2 साल हमने देखा है उनको कि उन्होंने हम उन पर बड़े क्रिटिकल रहते हैं, वो करते हैं, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस बर्दाश्त है उनमें, मेहरबानी उनकी। लेकिन ये पूछना बनता है कि भाई साहब आपकी बलूचिस्तान की अंडरस्टैंडिंग तो ये थी कि SHO के मार हैं, अफगानिस्तान की देख लेंगे और रिस्पांस है क्या देख लेंगे, 1-2 बम गिरा भी लेंगे, अगर हम वहाँ पे बम्बिंग कर भी लेंगे, 2 साल तो मतलब हो गए हैं। सवाल ये है कि आपके उनसे मसले हल हुए, माजी में आपने ये बम्बिंग करके देखी, अटैक करके देखे हमने, आपको या तो एक ही दफ़ा वंस फॉर ऑल आप इस इशू को आप एड्रेस करें, एलिमिनेट करें, अमेरिकन स्टाइल पे जाएं। ये नहीं हो सकता 2-4 बम गिरा के आने के बाद फिर हफ्ते महीने बाद आके फिर आपके बंदे मार दें, आप फिर कहें कि जनाब के नहीं हम फिर जाएंगे। सो आपके यहाँ जो मेन चीज़ होनी थी वो इंटेलिजेंस पे होनी थी।
آپ نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کامیاب ہوئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کے, ان کو سلام ہے. آسان کام نہیں, آپ اور میں ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, مشکل کام ہے, قربانیاں ہیں ان کی فیملیز نے, ہمارے جوان دے رہے ہیں, جوانوں کے بعد ہمارے افسران, اب تو فوجی افسرانوں نے بہت ساری مطلب انہوں نے شہادتیں دی ہیں, لیکن یہ ہم اس لیے وہ اس میں وہ وہاں پہ ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. دے آر بریو, وہ ہم سے زیادہ بہادر لوگ ہیں, ان کی ماں باپ زیادہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو محاذ پہ بھیجا ہوا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, یہ میری بڑی پرانی بات ہے, دنیا میں سب سے بڑی بہادر ماں جو ہے نا وہ کسی فوجی کی ہو سکتی ہے, وہ کسی پولیس والے کی ہو سکتی ہے, نوئنگلی کہ ان لوگوں نے جا کے آپ سیکورٹی فورسز کی ہو سکتی ہے. کوئی آسان کام ہے, ہمارا بچہ رات کو گھنٹہ لیٹ ہو جائے جان پہ بچ جاتی ہے سر, ہے نا, فوراً فون کدھر ہو کہاں پہ, انہیں پتہ ہے کہ وہ تو ان دا لائن آف فائر کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان پہ مطلب ان کو بھی سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وطن کے لوگوں کو بھی حفاظت کرنی ہے, لیکن ان کو یہ دیں گے, لوگ ہیں ان کی بھی کرنی ہے. انٹیلیجنس ان کو آپ نے دینی ہے, آپ نے بتانا ہے, آپ نے ان کو چیزیں کر کے دینی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فلاں جگہ پنڈی میں یہ بمبر آیا ہوا ہے, آپ اس وقت وہاں پکڑا جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے کیسے دنیا بھر میں اسپیناج کی یا اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ان کی کیپیسٹی کا اندازہ ہے, کتنی آپ کی ٹیکنالوجی آپ کی ترقی کر چکی ہے سر. اب دیکھ لیں ذرا کیسے آپریشن بیسڈ, مطلب اب صرف اس پہ نہیں رہتے, وہ ہیومن انٹرسٹ پہ نہیں رہے, وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی لیتے ہیں. ایک بندہ وہاں سے چلا ہے, آیا ہے, رہا ہے, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انقلاب برپا کر اچھا یہ تو چلو ایک اور واقعہ ایک تھا, ہم کل بات بلوچستان میں 12 اضلاع میں ہو گیا, آپ کو کوئی خبر نہیں ہے, کوئی اطلاع نہیں ہے یار. اس سے زیادہ کیا مطلب محمد بندہ اب کیا بات کرے. چلو کلاسا صاحب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو. نو باڈی نوز اباؤٹ اٹ, کہ انٹل وہاں پہ انفولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب ہر واقعے کے بعد ہم چوکنے ہو جاتے ہیں, اور پھر اگلے ہفتے 2 ہفتے پھر ہوتے ہیں ہم پھر چوکنے ہو جاتے ہیں. یہ چوکنے ہونے کا کام جو ہے, میں ارلی 80 سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے, میں ارلی 80 سے سن رہا ہوں آج ہم چوکنے ہو گئے, واقعہ ہو گیا, اب نہیں ہونے دیں گے, اب کی مار والا حساب ہو چکا. چلو امید اچھے کی رکھنی چاہیے, توقع کرتے ہیں کہ ہم لینا 8 فروری سر, کل 8 فروری ہے اور 2 سال موجودہ حکومت کو مکمل ہو گئے ہیں. ایک طرف اپوزیشن نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے, نئے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, محمود خان اشرکزئی, انہوں نے پہیہ جام, شٹر ڈاؤن, ٹھیک ہے, اور احتجاجی جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی. اور دوسری جانب جو 2 سال حکومت کو مکمل ہو گئے, ان کی کارکردگی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کوئی کارکردگی بھی دکھائی ہے؟ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ ملک بڑا پیچھے چلا گیا ہے, ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. سر بات یہ ہے کہ اگر پچھلے سال جنگ نہ ہوتی نا مے کی, تو آج یہ اپنے آپ کو کچھ دکھانے کے وہ نہیں تھے. ایک ان کو مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جنگ کی وجہ سے ہماری افواج نے, ہماری ایک آرمی نے بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا, جنگ جیتی, جہاز گرا, ایئر فورس کو ہماری کو سلام, ہماری نیوی کو, آرمی کو, تمام لوگوں کو, کہ انہوں نے بڑا ایک توقع کوئی نہیں کر رہا تھا, یہ دنیا بھی نہیں کر رہی تھی, شاید ہم بھی نہیں کر رہے تھے معذرت کے ساتھ, جتنا پروپیگنڈا اور زہریلا پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم لڑ ہی نہیں سکتے وہ. لیکن انہوں نے جس بہادری سے وہ لڑے ہیں, سو اس کے بعد ایک ریپوٹیشن آپ کی بہتر ہوئی ہے, حکومت کی بھی صاف ظاہر بہتر ہوئی ہے, آرمی کمانڈ کی بھی بہتر ہوئی ہے. سو وہ, لیکن اس کو اب کتنی دیر تک بار بار صرف ایک جنگ کی وجہ سے ہم ملک چلا سکتے ہیں؟ ہم نے جیت لی, اللہ نے ہمیں عزت رکھی, ہماری افواج کو پورا اس کا کریڈٹ جاتا ہے, لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, سیاسی کو بھی, سب کو جاتا ہے. لیکن ہاؤ لانگ, اب کتنے عرصے تک اسی ایک ہی بات کو لے کے چلتے رہیں گے؟ نہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے عوض جو ہمارے جو طیارے ہیں, JF تھنڈر ہیں, انہوں نے جو کارنامے دکھائے ہیں, اب دفاعی سودے ہو رہے ہیں. سر فیئر انف, وہ بڑا اچھا ہو رہا ہے ہمارے, چلو دفاعی ہو رہے ہیں, دفاعی معاہدے ہونا ایک اور انڈسٹری ہے ہماری, بڑا اچھی بات, فخر فیل ہوتا ہے بندے کو کہ ہم پہلے پوری دنیا سے ہم جہاز لیتے تھے, اسلحہ توپیں لیتے, ہم بھی 4 چیزیں بیچنے کے قابل ہو. ہمارے بارے میں تو کہا جاتا ہے یہ سوئی تک نہیں بنا سکتے, ہمارے بارے میں مشہور تھا. ابھی بھی آپ کو مزے کی بات ہو تو میں کمیٹیز میٹنگ میں جاتا ہوں, میں وہاں پہ ابھی اس دن یہ فارن افیئرس کی کمیٹی تھی, کیما کمیٹی کی, وہاں پہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے یہ جو بزنس مین ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, ماسیو ہے دھاگا بیچنے کے, کپڑے بیچنے کے, ہماری کون سی اور صنعت ہے بتائیں ذرا, جو آپ کے نالج میں ہے. چائنا ہمارا ملک ہے, ذرا یہ پرفارمنس سنیے, میں نہیں کہہ رہا, انوشا رحمان صاحبہ جو حکومت کی سینیٹر نواز لیگ کی, انہوں نے بتایا, آپ کے لیے حیرانی کی خبر ہوگی, چائنا نے پاکستانی بہت بڑے بزنس مین یا یہ تاجر وغیرہ ہیں, ان کو ویزے نہیں دیتے. وہاں بیجنگ میں پاکستان کا کوئی چیمبر تک نہیں ہے, چائنیز کا پاکستان میں کوئی چیمبر نہیں ہے. یہ 2 ملک ہیں جن کی دوستی پہاڑوں سے اوپر اور نیچے سمندر سے نیچے گہری ہے, ان کے ایک دوسرے ملکوں میں چیمبر نہیں ہے سر.
ویزا نہیں دیتے وہ آپ کو. اس کی ریزننگ بہت زیادہ ہیں کہ جناب آپ کا تاجر یا بزنس مین باقی دنیا کے لیے انہوں نے کھول دیے ہیں کہ میرا خیال ابھی برٹن کے پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے, ان کے لیے بہت ساری رعایتیں انہوں نے کی, ہمارے لیے وہ رعایتیں کیوں نہیں ہیں؟ ناٹ بیکاز کہ چائنا نہیں دینا چاہتا. آپ نے وہاں سے کیا ورکنگ کی, آپ نے کیا ورکنگ کی ہے امپروو کرنے کے لیے؟ آپ کا بزنس مین دھاگا بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, دھاگا بڑا آسانی سے بک جاتا ہے. 280 آپ ڈالر سوری 280 روپے پہ ڈالر کو لے کر گئے ہوئے ہیں, 280 ہے نا. آپ کی آج ایکسپورٹ جو ہے سر, جب آپ کا 100 روپے تھا, آپ کا 90 روپے تک تھا, 80-90 روپے تھا پیپلز پارٹی دور میں, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, میں پارلیمنٹ کور کرتا رہا ہوں. اس وقت آپ کی ایکسپورٹ 26 ارب ڈالر تک تھی جب آپ کا 90 روپے پہ تھا ڈالر. میں 90 پہ بھی اس تھوڑا زیادہ کروں, چلو 90 پہ رکھ لیتے ہیں. اس وقت 26 ارب ڈالر تک میکسیمم یہ لے کر گئے تھے. آج آپ کو 280 پہ ہے. آپ کی کتنی ہے سر؟ 30+35 کے قریب, 36 اب تھوڑی سی بڑی ہے وہ, لیکن اب پھر وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. آپ نے جب اس طرح, آپ کی تو آج جو مطلب ایکسپورٹ ہے 280 روپے پہ, یہ تو آپ کی $100 بلین ہونی چاہیے تھی کہ آپ سستے ہو گئے ہیں. آپ کی پروڈکٹ دنیا بھر میں سستی ہو گئی ہے. مطلب جہاں 70-80% بجلی جو پیدا ہو رہی ہے آپ کے فیول پہ پیدا ہو رہی ہے, گیس پہ پیدا ہو رہی ہے, اور گیس فیول کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈالر دے کے باہر سے منگوا رہے ہیں. ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب, UAE, چائنا, IMF سے لون لے رہے ہیں. یہ ملک چل رہا ہے سر. اب ذرا دیکھتے ہیں ذرا یہ. جی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا, اپنے دوستوں اور اب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.